रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, 24 नवंबर इतवार का दिन इमरान खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रखी थी, लेकिन ये मुल्क गिर एहतजाज जो है ये पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। मैं एक ब्लॉग में पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि अब तक कुछ 40 के करीब ममालिक हैं जहाँ पर पाकिस्तानी एक ही दिन 24 नवंबर, 23 और 24 नवंबर को एहतजाज करेंगे इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, कैदियों की रिहाई के लिए, 26वीं यानी तरमीम के लिए। लेकिन एक चीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा कि प्रोटेस्ट की ज़रूरत क्यों पेश आती है। प्रोटेस्ट की ज़रूरत इसलिए पेश आती है कि किसी भी मुल्क की हुकूमत के ऊपर ज़ोर बढ़ाया जाए, किसी की भी मुल्क की हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ाया जाए अपने मुतालबात मनवाने के लिए। आप प्रोटेस्ट करते हैं तो होता क्या है कि मुल्क की फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती हैं, मुल्क की सड़कें बंद हो जाती हैं, ज़राए आमदोरफ्त रुक के रह जाते हैं, ज़िंदगी मफलूज होकर रह जाती है, लोग घरों में मैसूर हो जाते हैं, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाता है, हुकूमत इवेंचुअली एहतजाज करने वालों के मुतालबात सुनने पर मजबूर हो जाती है, बात करने पर मजबूर हो जाती है। अब ये एहतजाज का एक तरीका कार है और एहतजाज इसीलिए किया जाता है कि अपनी मांग या अपने मुतालबात मनवाए जा सके। अब 24 परसों है, 2 दिन, कल का दिन और फिर परसों 24 है। अभी 24 का फाइनल प्लान किसी बंदे के पास नहीं है। तहरीक इंसाफ के किसी लीडर को फोन कर लीजिए, वो कहेगा कि यार 23 की रात को हम 12-1 बजे के बाद आपको बताएंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। वो सारी प्लानिंग एक साइड के ऊपर। लेकिन यहां पर नॉट टू फॉरगेट कि इमरान खान की कॉल को कामयाब बनाने के लिए, इस एहतजाज को कामयाब बनाने के लिए, मौजूदा हुकूमत वफाकी हो जाए या सूबाई हो जाए, इनका बड़ा किरदार है। मैं आपके सामने रख देता हूं कि कैसे किरदार है। मैं जब आपसे मुखातिब हूं तो इस टाइम के ऊपर तकरीबन पूरा मुल्क जो है वो बंद हुआ पड़ा है। एक वो शख्स जो जेल के अंदर है, जिसकी ऑडियो आप नहीं सुन सकते, जिसकी कोई आवाज़ नहीं, कोई ऑडियो मैसेज आप तक नहीं पहुंचता, जिसकी कोई फुटेज आप तक नहीं पहुंचती, जिसकी कोई फोटो आप तक नहीं पहुंचती, कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंचती, जिसका पैगाम लोग आप तक पहुंचाते हैं, उस एक शख्स ने जेल में बैठे हुए पूरे के पूरे मुल्क का निज़ाम मफलूज करके रख दिया हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद से आगाज़ करते हैं, फिर पूरे मुल्क के क्या हालात हैं मैं आपके सामने रखता जाता हूँ। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले 50 मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए थे। मैं जब आपसे मुखातिब हूँ, काफ़ी सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, काफ़ी सारे रास्तों के ऊपर कंटेनर्स इतराफ़ में रख दिए गए हैं। ये हाल है आपके शहर इक़्तिदार का, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफ़िस भी है, सदर ऑफ़िस भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, और तमाम वफाकी जो दफ़ातर या वफाकी इदारे हैं, उनके दफ़ातर इस्लामाबाद के अंदर है। लाखों की आबादी है और ये लाखों की आबादी डेली कम्यूट करती है। ये शहर अभी से पहले ही 48-72 घंटे, 24 से पहले ही मफलूज करके रख दिया गया है। अब निकलते हैं ज़रा इस्लामाबाद से थोड़ा आगे चलते हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर कम्यूटिंग का जो तरीकाकार है अब, वो मोटरवेज़ हैं, जीटी रोड है। मोटरवेज़ का तो पीएमएलएन और मियां नवाज शरीफ साहब अभी तक हर चीज़ का क्रेडिट लेते हैं कि जरा मोटरवेज़ हमने बनाई, मोटरवेज़ हमने बनाई। ठीक है भाई, आपने बनाई, हम मानते हैं कि आपने बनाई। अब वो मोटरवेज़ और जो जीटी रोड और जो बाकी सड़कें हैं, 8 बजे आज वो तमाम सड़कें भी बंद कर दी गई। किसी किस्म की भी ट्रैफ़िक के लिए ना आप ट्रक आ सकेंगे, ना उसके ऊपर कोई रेगुलर कोई कारोबारी शख्सियात आ सकेंगी, ना वो तमाम लोग कि जिनकी फ़्लाइट्स हैं, जो बैरून मुल्क फ़्लाई कर रहे हैं, किसी इमरजेंसी में हैं, किसी को इलाज करवाना है, व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस बी, आप मोटरवे के ऊपर, जीटी रोड के ऊपर सफ़र नहीं कर सकेंगे। जीटी रोड को गुजरात से आगे पुल के ऊपर कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया है। ठीक है जनाब। ये सिर्फ मोटरवे लाहौर टू इस्लामाबाद बंद नहीं हुई, पेशावर टू लाहौर भी बंद हो गई है। काफ़ी सारी और जो कनेक्टिंग रोड्स हैं मोटरवे की, वो भी काफ़ी सारी बंद कर दी गई हैं कि कोई बंदा भी आगे अब पढ़ ना सके। मतलब कहानी बिल्कुल रोक के रख दी गई है। मैं बता दूं कि आपको कौन कौन सी मोटरवे बंद है। M1 पेशावर टू इस्लामाबाद, M2 लाहौर टू इस्लामाबाद, M3 लाहौर टू अब्दुल हकीम, M4 पिंडी भटिया टू मुल्तान, M11 सियालकोट टू लाहौर, M14 DI खान टू हकला। ये तमाम मोटरवेज जो हैं ये मेंटेनेंस के लिए बज़ाहिर बंद कर दी गई हैं। मुझे लगता ये है कि ये मरम्मत इन सड़कों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने करनी है, वो कारकुनान ने करनी है। फॉर गुडनेस सेक यार, हमें चूचा समझा हुआ है। अब आगे बढ़िए, तो जो इस्लामाबाद के अंदर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, सेक्रेटरी इस्लामाबाद ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है, उन्होंने आज एक हुक्मनामा जारी किया कि जनाब अड्डे जो हैं इस्लामाबाद के अंदर ट्रांसपोर्ट के, वो बंद कर दिए जाए। मतलब अड्डे ही बंद करके कनाता ला दो ये लो, ना कोई आवे इस शहर च, ना कोई इत्थों बाहर जावे, कहानी ख़त्म। मतलब ट्रांसपोर्ट को बिल्कुल टोटली बंद कर दिया गया है। उसके बाद अब इससे आगे चलें तो जो इस्लामाबाद के अंदर हॉस्टल्स हैं तलबा के, जो बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी रहते हैं उन हॉस्टल्स में, हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो इन हॉस्टल्स में रहकर तालीम हासिल करते हैं, फिर
ورکنگ ویمن ہاسٹلس بھی اسلام آباد میں بہت سارے بنے ہوئے ہیں کہ جہاں پر لوگ نوکریاں کرنے والے، جابس کرنے والے جہاں پر رہائش پذیر ہیں، تمام ہاسٹلس کو حکم نامہ دیا گیا لوکل ایس ایچ اوز کی جانب سے، مطلب کوئی اس کا طریقہ کار لیگل نہیں فالو کیا، لوکل ایس ایچ او نے حکم نامہ دیا چلو بھائی نکل جاؤ، خالی کرو، 24-25 کے بعد آنا، 26 کے بعد آنا، پھر دیکھیں کیا کریں گے۔ تو یہ تمام بچے جو ان ہاسٹلس میں رہ رہے ہیں، تمام خواتین، تمام ہماری بچیاں جو ان ہاسٹلس میں رہ رہی ہیں، یونیورسٹیز کی طالبات ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، روزگار کے لیے یہاں پر اسلام آباد کے اندر، وہ کیا کریں کہ وزیر اعظم ہاؤس کے، صدر ہاؤس کے، سپریم کورٹ کی پارکنگ میں جا کر ڈیرے لگا لیں، وہاں پر سوئیں گے لوگ بچے؟ کیا عقل کے اندھے ہو؟ کون ایڈوائزر ہے ان لوگوں کا؟ کون ان کو اس طرح کے اسٹوپڈ مشورے دیتا ہے کہ آپ پورے کے پورے سسٹم کو جیپرڈائز کرنے کے ساتھ خود اپنا مذاق بنا کے بیٹھے ہوئے؟ وہ بندہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے یار، انہوں نے تھوڑا تماشا اندروں جیل پہ کہ بنایا یار، تسی اپنا تماشا بنوائی جا رہے ہو۔ جو احتجاج کا پرپس ہوتا ہے وہ تو آپ نے احتجاج کی ڈیٹ سے پہلے ہی فلفل کر دیا ہوا ہے، پورا ملک چوک کر دیا ہوا ہے، یوں پکڑا ہوا ہے پورے ملک کے نظام کو، یہاں سے نہ ہل سکتے ہو، نہ سا لے سکتے ہو، نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو۔ آگے بڑھیے، یہاں پر کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اسلام آباد کو سیکیور کرنے کے لیے، جڑواں شہروں کو سیکیور کرنے کے لیے 30,000 کی اضافی نفری جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اسلام آباد پہنچ چکی ہوئی ہے۔ اس میں 19,000 پنجاب پولیس ہے۔ آج بڑی لمبی چوڑی، اگر آپ نے موٹر وے پہ آج ٹریول کیا ہے کسی نے صبح کے ٹائم، تو لمبی چوڑی بسوں کی ایک لائنیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی پولیس کی، پنجاب پولیس کی۔ 19,000 لوگ پنجاب پولیس کے ہیں۔ آزاد کشمیر سے 1,000 پولیس والا بلوایا گیا ہے، اور سندھ سے 5,000 اہلکار جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ ایف سی کے 5,000 اہلکار بھی پہنچ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ رینجرز بھی تعینات کر دی گئی ہیں، اور وہ پہلے سے اٹک، چکوال، اسلام آباد، پنڈی پہلے سے رینجرز کی بھی کہہ دیا گیا، ایون پنجاب کے اندر بھی رینجرز سٹینڈ بائی پہ ہیں، کسی بھی ٹائم پہ وہاں پر بھی ان کو بلوایا جا سکتا ہے۔ اب اس میں لاہور کے اندر بھی نقل و حرکت جو ہے اس پر بھی 23 اور 24 نومبر کو پابندی لگا دی ہے، کل اور پرسوں۔ 24 کو احتجاج ہے، کل لاہوریے بھی سارے سکون سے وہ کوئی آپ کو کاروبار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رحم کرے آپ کو سب کو صحت مند رکھے، کسی کو اسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی فلائٹ ہے تو آپ ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکتے کیونکہ رنگ روڈ تک بند کر دی گئی ہے، نوٹیفائی کر دیا گیا کہ لاہور رنگ روڈ جو ہے وہ بھی بند ہے، کہانی ختم وہاں پہ۔ مطلب کوئی کسر جو تھی وہ رہ نہیں گئی، مجھے نہیں لگتا، میں نے وہ ہم بچپن میں ایک وہ ماشاء اللہ دیکھا ہوا ہے ہم نے مشرف والا، اس کے اندر بھی حالات و واقعات سے خدا کی قسم کبھی نہیں تھی کہ پورا ملک بند کر دیا جائے۔ انٹرنیٹ سگنلز کا پہلے گورنمنٹ خود بتا چکی ہے کہ انٹرنیٹ کل سے ہی، آج ہی کافی سارے شہروں کے اندر سے تو رپورٹ آ رہی ہے کہ انٹرنیٹ بہت سلو ہو گیا ہوا ہے، بہت ڈیڈ ہے، اور ان ڈیز ٹو کم انٹرنیٹ مزید بند بھی ہوتا جائے گا۔ اب ایٹ دس مومنٹ تحریک انصاف کی طرف دیکھیں تو کوئی بندہ آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا۔ کچھ انفارمیشن ایک جگہ سے مجھے ملی ہے کہ جی نام ڈسکلوز نہ کرنے کی، مطلب آبویس یہ سیکریسی رکھنی پڑتی ہے جرنلزم کے اندر۔ بظاہر آئی ایس ایف جو ہے، جو کے پی کے اور پنجاب کے آئی ایس ایف کے جو نوجوان ہیں یوتھ کے، وہ یہ تمام قافلے جو ہیں ان کے فرنٹ فٹ پہ ہوں گے، اور کیونکہ ٹیئر گیس اور آگے سے لاٹھی چارج اور کوئی 10,000 ڈنڈے بھی اسلام آباد پولیس نے کل منگوائے ہیں، ریکوزیشن وہ بھی تھی کہ 10,000 ڈنڈے ہمیں چاہیے، تو ان سے وہ سارا کاؤنٹر کرنے کے لیے نوجوان جو ہیں آئی ایس ایف کے پی کے اسپیشلی، یہ آپ کو آگے نظر آئیں گے 24 تاریخ کو۔ ابھی تک کے لیے پلان کیا ہے وہ کلیئرٹی آپ کو کل بشرا بی بی کے ویڈیو پیغام سے آئی ہوگی۔ پہلے پلان تھا، کچھ سورسز میرے بھی یہ کلیم کرتے تھے کہ ایک اسلام آباد پہنچیں گے، پوائنٹ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، جلسہ ہے، پروٹیسٹ ہے، دھرنا ہے، ابھی تک کچھ بھی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے، 23 کی رات کو بتائیں گے۔ لیکن کل بشرا بی بی کے ویڈیو پیغام کے اندر کچھ چیزیں بہت کلیئر ہو چکی تھی، بہت کلیئر چیزیں ہو چکی ہوئی تھی کہ جناب جب تک عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی، قیدیوں کی رہائی نہیں ہوتی، تب تک کوئی کہانی نہیں ہے، تب تک یہ معاملات ایسے کے ایسے چلیں گے، احتجاج ہوگا، دبا کر ہوگا۔ اب اس میں ایک اور چیز ہے جو میں ابھی آپ کو اس میں صرف تھوڑا سا رکھ دوں آپ کے سامنے، کہ آج ایک طرف تو رہائی کی بات ہو رہی تھی، تو دوسری جانب 9 مئی کے کچھ ملزمان جو تھے ان کو آج سزائیں ہوئی ہیں اب سے کچھ دیر پہلے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ ٹائمنگ، بہت امپورٹنٹ ہے نا، آج 22 نومبر، 24 نومبر احتجاج کی کال ہے پاکستان تحریک انصاف کی، 22 نومبر کو 9 مئی واقعہ، پہلے مقدمے میں پی ٹی آئی کارکنان کی سزا کی تفصیل جاری۔ وفاقی دارالحکومت کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے حوالے سے درج پہلے مقدمے میں پی ٹی آئی کارکنان کی سزا کی تفصیل جاری کر دی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج طاہر عباس سپرا نے 15 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ فیصلے میں ضمانت پر رہا 10 ملزمان حاضر، جبکہ 6 کو اشتہاری قرار دے کر وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ پی ٹی آئی کے 10 ملزمان کو مختلف دفعات میں مجموعی طور پر 4 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ ضمانت پر رہا ہونے والے ملزمان کو دفعہ 341 میں 1 ماہ قید اور 1,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اسی طرح 186 میں ملزمان کو 3 ماہ قید اور 1,000 روپے جرمانہ، دفعہ 353 میں ملزمان کو 2 سال قید اور 20,000 روپے جرمانہ،
دفعہ 188 میں ملزمان کو 6 ماہ قید اور 3 ہزار روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی. یہ 10 ملزمان کو تقریباً آج 9 مئی کے معاملات میں سزا سنا دی گئی. اس سے پہلے گجرانوالہ میں بھی 9 مئی کے مقدمات میں کچھ ملزمان کو سزا ہو چکی ہے، جب تحریک انصاف کے اندر سے بہت تنقید ہوئی تھی تحریک انصاف کے اوپر کہ جناب آپ لوگوں نے اس کو پراپرلی ٹیک اپ نہیں کیا تھا. بٹ یہ سزا کا فیصلہ آ جانا، یہ خبر آ جانا میننگ فل ہے، میسیجنگ ہے، آپ اس کو جیسے بھی سمجھنا چاہیں آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن ایک جملہ مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، اور میں اس کے اوپر خدا کی قسم بہت حیران ہوں کہ یار ایک شخص عمران خان، یہ یہاں سے چند کلومیٹر دور اسلام آباد سے پنڈی کے ڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے. پورے سسٹم کی، پورے نظام کی چابی اس بندے کے ہاتھ میں ہے. جب اس کا دل کرتا ہے پورے کا پورا پاکستان بند کر دیتا ہے. صرف ایک کال دیتا ہے کہ احتجاج، اور اس کے ووٹر سپورٹر اتنا ڈیووٹیڈ ہے، اتنا کمیٹیڈ ہے اس کی کاز کے ساتھ، اس کے نام کے ساتھ، اس کی جماعت کے ساتھ. سڑکیں بند کر دیتے ہیں، موٹر وے بند کر دیتے ہیں. وہ ورکر بعد میں کرے گا، اس سے پہلے گورنمنٹ خود بند کر دیتی ہے. مطلب خوف کی اس حد تک خوف زدہ ہے حکومت. ایک چیز طے ہے، میں اس کے اوپر ہر گزرتے سیکنڈ میرا وہ کہہ لیجیے نا کہ میرا بلیف بڑھتا جا رہا ہے اس چیز کے اوپر. ایک چیز طے ہے کہ اگر 30 40 50 ہزار بندہ، بہت دور کی بات ہے، 20 ہزار بندہ اسلام آباد میں داخل ہو گیا کسی طرح سے، تو موجودہ حکومت کو، موجودہ نظام کو بوریا بستر پیک کر کے جانا پڑے گا. I'm telling you، لاسٹ ٹائم بھی جو احتجاج ہوا تھا نا اکتوبر میں اسلام آباد میں، جو چند نوجوان پہنچے تھے، وہ کہ لاکھوں نوجوان نہیں تھے، وہ 1000 2000 میکسیمم، اور آگے فرنٹ فٹ کے اوپر وہ جو جھڑپوں میں انوالو تھے نوجوان، وہ 100 200 300 نوجوان تھا. اس دفعہ پریپریشنز بہت زیادہ ہیں، اور اسی لیے حکومت اور اسی لیے انتظامیہ جو ہے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہے کہ اس دفعہ کوئی بھی ارینجمنٹس لیک نہیں ہو رہے، کوئی بھی پلان تحریک انصاف کا عام لوگوں تک، پاکستانیوں تک، انتظامیہ تک نہیں پہنچ رہا، کسی صحافی تک نہیں پہنچ رہا کہ ہم اس کو رپورٹ بھی کر سکیں. ہر چیز کو بہت خفیہ رکھا جا رہا ہے. ایک چیز ہمیں سب کو بار بار بتائی جاتی ہے، آپ کو سرپرائز ملے گا، آپ کو سرپرائز ملے گا، آپ کو سرپرائز ملے گا. سرپرائز کوئی بھی ہو، کوئی بھی ہو، پرامن احتجاج ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. توڑ پھوڑ کسی کو اجازت نہیں ہے. جبر کی، یزیدیت کی، ظلم کی کسی حکومت کو اجازت نہیں ہے. ہاں، آپ نے ریڈ زون میں وہ ایک ایریا بنایا ہوا ہے کہ جہاں پر 10 سال قید احتجاج کی، تو ہو سکتا ہے تحریک انصاف اس زون میں داخل ہی نہ ہو، اس سے پیچھے پیچھے احتجاج کرے. بہرحال میری دعا پاکستانی ہوتے، میری دعا ایک جمہور پسند ہوتے ہمیشہ سے یہی رہی ہے، پرامن احتجاج ہر پاکستانی کا حق. میری جمہوریت، میرا آئین مجھے اجازت دیتا ہے، ہر پاکستانی کو اجازت دیتا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم میں شعور رکھتے ہوئے یہ درخواست بھی کروں گا اور یہ امید بھی کروں گا کہ حکومت ہوش کے ناخن لیتے ہوئے ریلیونٹ کوارٹرز سے، پی ٹی آئی کے لوگوں سے انگیج کرے اور معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائے. لیٹس ہوپ اینڈ پرے. بٹ فار رائٹ ناؤ، جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، فار رائٹ ناؤ پاکستان چوکڈ ہے، پاکستان بند ہے، پاکستان باقاعدہ بند ہے. مطلب اس تو گیا میرے کو ان کوئی الفاظ نہیں کھلے کھلے کہنے تھے کہ مطلب ہر روڈ، اسکول، یونیورسٹی، یہ ہاسٹل خالی کرا رہے ہیں، اڈے خالی کرا رہے ہیں، بسیں بند کر رہے ہیں، واٹ ناٹ. سو دے ہیو ڈن واٹ ایور دے کوڈ تھنک آف. اور پھر ایونچولی وہی کہ پتہ نہیں یار انہیں ایڈوائزر کون ہے. یقین مانیں اگر تحریک انصاف کے احتجاج کے اوپر کوئی لوگ تنقید کرتے ہیں، ہمارے کاروبار وغیرہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، تو اس سے 99% لوگ زیادہ تنقید پی ایم اور ان کی انتظامیہ پہ کرتے ہیں کہ تم کیسی حکومت ہو کہ کوئی بھی احتجاج کرنے لگتا ہے تو سانو بند کر دیتے ہو، پھڑ کے تو پورا پورا شہر بند کر دیتے ہو، شہریوں کی زندگیاں عذاب کر دیتے ہو. اس ٹائم کے اوپر پورے کا پورا پاکستان اپنی حدود کے اندر محصور ہے. کیسے محصور ہے؟ اگر آپ پاکستان سے برطانیہ، امریکہ، دبئی ایون آپ کی کوئی فلائٹ ہے تو آپ ایئرپورٹ پہنچو گے تو اڑو گے نا یار. سو آپ محصور ہو. آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جانا چاہتے ہو، آپ نہیں جا سکتے، آپ محصور ہو. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ چھوٹے شہر کے اندر، چھوٹے دیہات کے اندر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، واٹر ویز بند ہے، آپ محصور ہو. سو بیسکلی پورے کا پورا پاکستان جو ہے 25 کروڑ 24 کروڑ عوام ہے نا، وہ یہ پچھلے 1 2 دن سے اور آنے والے 1 2 دنوں کے اندر میرے نزدیک تو محصور ہے. اور ان کو اس طرح محصور رکھ کے پتہ نہیں گورنمنٹ نے، مریم نواز صاحبہ نے، شہباز شریف صاحب نے کیویں کر کے جمہوریت کو تقویت دینی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.